Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first episode of Tencast presented by Denning Media Society. With us today we have a very special guest, Mr. Madni Siddiqui. He has been associated with SSGC for past 29 years. He holds an BE in Electronics, MBA in HR and MBA in Supply Chain Management. Apart from this, he has an incredible journey of 29 years from trainee associate to senior GM. He has been head of various departments and he has established various departments. Currently, he is head of Sindh Balochistan. Thank you so much for joining us, sir. Honored to have you. Thank you very much. How are you, sir? I am good. आप बताएं. Alhamdulillah, sir. Honored to have you. Sir, I would want कि शुरुआत में आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं from a trainee associate to senior GM. How has this journey been so far? This was my first job with Sri Southern Gas Company right after graduation. So I graduated in December 1994, joined SSGC in 1995 as a trainee engineer. And from there onwards, I was timely promoted also in recognition of my service. And throughout this journey, it has been a pleasure working for this organization. And I have gained a lot of knowledge. I have given back to the company and to the society through this job only. And at the end of it, I would say I am very happy with it. Alhamdulillah. Sir, SUIGAS has been central to Pakistan's energy for so many years. Can you share how SSGC's role has been evolving throughout these years and how has the company been adopting the evolving demands of country's energy? دیکھیں نیچرل گیس جو ہے ایک نیچرل ریسورس ہے تو آئی وڈ سے کہ جب وی اسٹارٹیڈ سوئی واز دا اونلی فیلڈ ان بلوچستان ایٹ دا بارڈر آف سندھ اینڈ بلوچستان اینڈ دیٹ فیلڈ واز سیکنڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ اینڈ اٹ ہیز بین فیولنگ دا نیشنل اکانومی سنس لاسٹ 60+ years. And even as of today, it is one of the major fields. Although now we have more fields in Sindh and in Khyber Pakhtunkhwa, but nonetheless, Sui has been the largest field. So we started off with the major cities where industrial customers were catered for, the households were catered for, and slowly and gradually we extended our network to over 35% of Pakistan through these two companies, the Sui Southern Gas Company and Sui Northern Gas Company. And till date, now that all the resources are depleting at a very faster rate, so we are also into import of LNG from Qatar, and we are also exploring other routes from where we can import the gas and fulfill the national economy. Sir, with Pakistan facing growing energy needs and limited natural resources, how is SSGC tackling this? What are the specific strategies? You see, you have to first understand the role of SSGC. This is a state-owned enterprise, right? And our role is to transport the gas from the fields from where it is being taken out, and then transport it to the city gates, and from there onwards we distribute it to the end user, which is our customer. So when we talk about the exploration, it has to be a government policy, and there are other companies like OGDCL, PPL, and foreign companies like UEP, Union Texas, and other who come in and explore this gas, and once the exploration is completed, then it is handed over to Sui Southern for distribution. So we are basically transmitting and distributing the gas. Similarly, when the gas is coming as an LNG from Qatar or from other resources, that also is handed over to us. But procuring that gas or exploration policy is the prime responsibility of Government of Pakistan. Sir, coming to environmental responsibility, it is now a global focus. It has been focused globally कि environment की protection करनी है. तो how does SSGC incorporate sustainable practices? You see, when we talk about methane as a burning fuel, so it is the cleanest of all the fuels. We have minimum SOx and NOx emissions. We have very minimum CO2 as compared to coal or other hydrocarbons. Lekin if the methane is released into the air,
then it is the primary source of greenhouse gas, and it destroys the ozone layer also. So as a responsible company, we are trying to minimize those losses, which are not only costing us money-wise, but it is also damaging the environment. So you will be very happy to learn about this, that our emission level, which was at 17%, we have, through our different techniques and replacement of lines, repairing of lines, we have brought it down to 9%, which is a remarkable achievement as such. Indeed. Then the other aspect कि आप sustainability के लिए क्या कर रहे हैं, तो we can show you numerous projects. For example, taking the gas to Ziyarat city. अब ज़ियारत के अंदर you know the juniper forest, it's a national heritage, बल्कि it's a world heritage, and उसकी कटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, burning it as a as a fuel. So we took this initiative, although it is not a feasible project, but we took the pipeline over there so that हम उन juniper forest को महफूज रख सकें. सिमिलरली ट्री प्लांटेशन के ऊपर हमारा काफ़ी ज़ोर होता है. कोयटा के अंदर लोरा नदी के ऊपर हमारी पूरी अर्बन फॉरेस्टेशन के नाम पे हमने अपनी कैंपेन चलाई हुई है. उसके अलावा जो अवेयरनेस हम दे रहे हैं लोगों को कि हाउ टू यूज़ नेचुरल गैस टू कंजर्व इट so that we can have it for a longer period of time. Sir, gas distribution is aging and it comes with its own set of challenges. So how is SSGC working on modernization of this? Right. So initially जब हमने ये pipelines का network बिछाया था, mind it, we have over 40,000 kilometers of network in the franchised area of Sindh and Balochistan. So most of the time, but rather I would say that a large part of it is steel pipeline, which with a life span of around 30 years. अब वो अपना span पूरा कर चुकी हैं and steel is again, ये एक तो इसकी जो corrosion इसके ऊपर impact बहुत ज़्यादा होता है, उसके damages उसके बाद जो होते हैं वो तो leakages हमारे काफ़ी होते हैं, और उसकी maintenance is a costly affair. So now we are replacing all those lines with the latest technology, जो कि polyethylene pipe होता है, PE pipe, the yellow pipe. If you have been around in the city, you must have seen that. Yes. On a massive scale, we have changed the entire DHA. तो ये PE pipeline जो है ये durable ज़्यादा है, maintenance free है, इसको replace करना बहुत आसान है, इसको repair करना बहुत आसान है. So I must say this is how you are addressing the issues of leakage and service reliability. Yes, we are replacing all the old corroded lines with the new lines, and these new lines are not the old technology के ऊपर based, but these are all PE100 pipe, which is the latest technology. Sir, I personally believe educating the consumers on energy can play a massive role. How does SSGC promote awareness about energy crisis and energy efficiency in the country? Okay. Energy efficiency के ऊपर not only this कि we are educating our customers, we are also doing practical measures. Our latest project is the installation of conical baffle in the geysers at the customer point. ये initially हम खुद procure करते हैं और customer को provide करते हैं. This conical baffle, when installed in your geyser, it keeps the water warmer for a longer period of time, which in turn reduces your burning cost कि उसको reheat करने के लिए. तो these are the practical measures. ये cost customer से recover ज़रूर होती है, लेकिन वो in installments होती है, easy installments में. तो इससे ये है कि आपका न सिर्फ गैस बिल कम आएगा, गैस आपकी कंजर्व भी होगी. तो प्रैक्टिकली हम ये दे रहे हैं. उसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसमें आपके गीज़र्स के ऊपर टाइमर्स लगते हैं कि आपको जिस वक्त गीज़र स्टार्ट करना हो ऑटो पायलट से आप स्टार्ट कर लें. जब आपका कंजम्पशन कंप्लीट हो जाए उसी टाइमर से, विच कैन बी ऑपरेटेड थ्रू योर सेल फोन, आप इसको वो कर लेंगे. Agreed, sir. Technology seems to be reshaping every industry, and exactly. Energy is no exception. So this is how you are working on enhancing customer experience and improving exactly. safety. Is there anything particularly focused on enhancing customer experience, customer service जो उसको बेहतर बनाने के लिए SSGC की तरफ से क्या लाहे अमल है through technology?
ہماری جو پوری بلنگ کا جو ہمارا سسٹم ہے اٹس این اوریکل بیس سسٹم. ہسٹوریکل ڈیٹا ہم نے سارا اس کے اوپر شفٹ کر دیا ہے. تو جو CCNB ہمارا سسٹم ہے وہ کسٹمرز کو بل کی جنریشن، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل ہی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ایب نارمل کنزمپشن آ جاتی ہے گھر پہ، نارملی آپ کے 70-80 CM کا بل آتا ہے، اینڈ ان ون پرٹیکولر منتھ آپ کا بل آ جاتا ہے 300 CM. تو سسٹم ول ناٹ جنریٹ دیٹ بل، رادر اٹ ول کریٹ آن یور بل، دیئر ول بی اے کہ دس از دا پروویژنل بل. آپ اپنی لائنس کو چیک کر لیں. دیر کین بی اے لیکیج، دیر کین بی اے ریڈنگ ایرر، دیر کین بی اندر میکینیکل ایرر ان دا وہ، اینڈ ہمارا اسٹاف آ کے آپ کا وہ چیک کرے گا. تو انیشیلی آپ کو وہی پروویژنل بل جائے گا، اور ونس وی ہیو ascertained کہ واٹ واز دا ریزن آف دس ہائر کنزمپشن، دین اونلی ایکچوئل بل آپ کی طرف جائے گا. اسی طرح کسٹمرز جب آتے ہیں تو ان کو اسٹیٹ آف آرٹ ہماری طرف سے سہولت ہوتی ہے. ہمارا کال سینٹر 24/7 آپریٹ ہوتا ہے. آپ اپنے بلز جو ہیں وہ آن لائن پے کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایپس بنی ہوئی ہیں، ان ایپس کے تھرو پے کر سکتے ہیں. تو دیر آر ویری وی آر اڈاپٹنگ ایوری تھنگ دیٹ از ایز این انٹرنیشنل پریکٹس کہ ہم اس کو اپنے کسٹمرز کو ایکسٹینڈ کر سکیں. Indeed, sir. Sir, you have been associated with this sector for almost 3 decades. 29 years آپ کو ہو گئے ہیں. So I guess you are the correct person to ask. Looking forward, what's your vision? Where do you see SSGC in next decade? یا آئندہ کے 10 سالوں میں اگر ہم پاکستان کے انرجی سیکٹر ایز اے ہول دیکھیں تو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اگین دیکھیں، میں نے وہی آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ وی آر دا ٹرانسپورٹر آف گیس which the government of Pakistan is going to bring in. In addition to that, ہم نے ایک اپنی الگ سبسڈی کمپنی بنائی ہوئی ہے. لکنگ ایٹ دس کہ نیچرل گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے، تو واٹ آر دا آلٹرنیٹ فیولس. سو آلٹرنیٹ فیول کے طور پہ ہماری SLL نام کی کمپنی ہے جو LPG کو امپورٹ بھی کرتی ہے، لوکل ایکسٹریکشن کے اوپر بھی جا رہی ہے، اینڈ اس LPG کی ہماری ڈسٹریبیوشن ہے ان ایریاز میں جہاں تک یا نیچرل گیس نہیں ہے یا وہ شارٹیج سے جو متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ وی ہیو دیر آر 2 terminals ان کراچی. ون آف دا ٹرمینل از بلانگس ٹو SSGC. تو ہم وہاں پہ 5 سے 15,000 ٹن میٹرک ٹن کے جہازوں سے LPG امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کر کے اس کی پوری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اس کے اندر بھی ہم یہ انوویشن لے کر آئے ہیں کہ جو سلنڈرز کا آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ سلنڈر سے حادثے ہوتے ہیں، سلنڈرز پھٹ جاتے ہیں. تو ہم فائبر کا سلنڈر ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. یہ فائبر کا سلنڈر ناٹ اونلی اٹس ویری لائٹ ان ویٹ، تو اس کی ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہو جاتی ہے، بلکہ یہ سلنڈر آپ کو جو ہے جو اس کے حادثات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کافی ہو رہتا ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سٹیزنس کی جو سیفٹی ہے اس کو پرائورٹائز کیا جائے. جی بالکل، سیفٹی از آور فرسٹ پرائورٹی. اچھا سر، ابھی جیسے آپ نے بھی کہا اینڈ وی آل اگری کہ پاکستان فیسز لمیٹڈ گیس اویلیبلٹی اینڈ اٹ از کنسٹرینڈ بائی ایریا، ٹائمنگ اینڈ سپلائی ایشوز. ہاؤ ڈز دا کمپنی پرائورٹائز گیس ڈسٹریبیوشن in different regions considering factors like population, density and demand? اس میں دیکھیں پرائورٹی ہوتی ہے کسٹمر وائز. سو دا پرائمری فوکس از آن کہ جب بھی آپ کی گیس کی شارٹیج ہو ڈیو ٹو اینی اگر پلانٹ کوئی شٹ آف ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کو سپلائی کم آتی ہے، یا سردیوں میں جیسے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو کنسٹرینٹ ہو جاتے ہیں سپلائی کے، اور دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو جو پرائورٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈومیسٹک کسٹمر، فرسٹ پرائورٹی. سیکنڈ پرائورٹی پہ پھر جو آپ کی ہے ایکسپورٹ بیس انڈسٹری آ جاتی ہے، اینڈ اسی طرح مختلف کیٹیگری آف کسٹمرز پرائورٹی لسٹ میں نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک کسٹمر ہے وہ افیکٹ نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس یہ سنگل سورس آف انرجی ہے فار یور کوکنگ پرپز، فار یور اسپیس ہیٹنگ پرپز. تو پرائمری فوکس جب ہم اس پہ ہوتے ہیں تو ارریسپیکٹیو آف کہ پاپولیشن ڈینسٹی کیا ہے، فرسٹ پرائورٹی پہ ہمارا ڈومیسٹک سیکٹر ہوتا ہے. اچھا سر، کمپریسرز آر سیکنڈ اینڈ ایلیگل الٹرنیٹیو آف گیس. اب اس کے کیا پلانز ہیں؟ اس کو کیسے لیگلائز کیا جائے یا اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے کمپریسرز کو، کیونکہ ان کے یوزیج میں بھی ہم نے انشور کرنی ہوتی ہے سیفٹی، لائک اس سائڈ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اسٹیٹ کی بھی.
دیکھیں کمپریسرز کو کوئی بھی لیگلائز نہیں کرے گا، کیونکہ کمپریسر کا استعمال ہی آپ کی سیفٹی کے اگینسٹ ہے. بالکل. یہ ایجوکیشن ہم مستقل دیتے آ رہے ہیں اور وتھ ایگزامپلس دیتے آ رہے ہیں. ان مینی سٹیز جہاں پہ کمپریسرز کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہوا ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. بسائڈ دس جب آپ کمپریسر یوز کر رہے ہیں، اب ایک شارٹیج ہے، ایک پورے محلے میں شارٹیج ہے، اور اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور کمپریسر لے آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ پورے محلے کا حق مار رہا ہے، اللیگل ایکٹیویٹی تو ہے ہی ہے، سیفٹی ایٹ رسک تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کا بھی تو حق مار رہا ہے. بے شک کہ جو کم گیس آ رہی ہے وہ ساری وہ کھینچ رہا ہے، باقی پورا محلہ سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے ہماری، بجائے اس کے کہ اس کی دیکھا دیکھی ہم بھی کمپریسر لے ہیں اور پورا محلہ کمپریسر سے کھینچ رہا ہو. دس از این ٹوٹل اللیگل ایکٹیویٹی. یہ ڈیوائسز سیف بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کو لگانے سے آپ کو کوئی گیس کی انہینسمنٹ ملے گی. یہ رادر جب آپ گیس کھینچ رہے ہوتے ہیں اور پائپ لائن میں گیس نہیں ہے، تو جو اس کے ساتھ دوسری اگر وہاں پہ لیکیج ہے تو یہ گٹر کا پانی بھی کھینچ رہا ہے، یہ ہوا بھی کھینچ رہا ہے، تو آپ کا میٹر بھی جو ہے وہ زیادہ تیز رفتار چل رہا ہے اور آپ کو گیس ملے بغیر آپ کو بلنگ زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ ٹوٹلی اللیگل ہے، اس کو کبھی بھی لیگلائز نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا سر، اب ذرا ایک تلخ سوال کی طرف سے آئیں. جی پلیز. ایک تلخ سوال کی طرف بڑھتے ہوئے، ایک عام عوام کا شکوہ بھی آپ سے SSGC سے ایز اے کمپنی کہ ڈسپائٹ نان پروویژن آف گیس اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے گیس کی، مگر اف وی لک ایٹ دا پرائز ہائکس، بلز جو ہیں وہ اپنی پیک پہ ہیں، پرائز ہائک جو ہے پیک پہ ہے، تو از دا کمپنی ایبل ٹو جسٹیفائی دا پرائزز؟ یہ دیکھیں، میں آتا ہوں پھر اس پہ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹرانسپورٹیشن آف گیس از آور ریسپانسبلٹی، رائٹ. بلنگ جو پرپز ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس بل کی پرائس بھی طے کرتی ہے. اوگرا ہمارا وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ اس کو اپروو کرتا ہے اور وہ بلنگ میکینزم ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ جسٹیفائیبل ہے آج کے دور میں؟ میں آتا ہوں اس پہ بھی. ابھی پہلی بات تو جب ڈالر آپ کا 100 روپے میں تھا تو $6 کا مطلب تھا 600 روپے کی گیس. بالکل. اب ڈالر ٹچ کر رہا ہے 300 کو، تو وہ $6 کا مطلب ہے 1800 روپے کی گیس، رائٹ. تو اب جب آپ یہ کہیں کہ پرائس ہائک ہو گئی، تو وہ جو فیکٹر ہے کہ وہ گیس جو ہمیں 600 پاکستانی روپے میں پڑتی تھی اب وہ 1800 روپے میں پڑ رہی ہے، تو وہ ایک آپ کو ہائک آ رہی ہے. پھر ہم نے اس میں بھی جو، کیونکہ ہماری میجورٹی جو کسٹمرز ہیں وہ 50 سے لے کے 100 یونٹ کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، CM کے اوپر کی بات کر رہا ہوں، تو ان کسٹمرز کی جو پرائس ہے وہ سلیبنگ ان کی بہت کم ہے. لیکن جیسے ہی آپ 100 یونٹ سے کراس کرتے ہیں اور زیادہ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، بڑے گھر ہیں، 2 گیزر لگے ہوئے ہیں، 20 آدمیوں کا کچن چل رہا ہے، تو اس طرح اس کی سلیبنگ ہائر سائڈ پہ ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ پرائس آپ کی ڈالر پیرٹی کی وجہ سے بڑھی ہے، تو آپ کا گیس ڈپازٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سارے فیکٹرز جب آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو گیس کے بل ہمیں 200 روپے اور 400 روپے کا تھا وہ اب 1200 اور 2000 روپے کا ہو گیا. پرائس وہی ہے، لیکن جو ملک کے اکنامک کنڈیشنز ہیں اور ورلڈ اوور جو کنڈیشنز ہیں اس کا امپیکٹ یہاں پر بھی ہے. اچھا سر، ایک پرسنل سوال ہے، جب آپ کے گھر گیس کا بل آتا ہے تو آپ کو شوق لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل شوق لگتا ہے، لیکن جسٹیفائڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی دیکھیں جیب پہ ہیوی پڑتا ہے. بھلے آپ ہمیں بھی کوئی فری گیس فیسلٹی نہیں ہے. اچھا جی، اچھا کہ آپ نے بتا دیا، کیونکہ مسکنسیپشنز بہت ہیں. یہ بڑی مسکنسیپشنز ہیں کہ آپ کو سوئی گیس کے آفیسرز کو گیس فیسلٹی کوئی فری میں ہے. ہمیں کوئی فری گیس فیسلٹی نہیں ہے. یہ بل ہم بھی بھرتے ہیں اور ہم سے تو ذرا زیادہ کھینچ کے لیا جاتا ہے کہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے کوئی افسر. تو یہ بل ہمیں بھی جیب پہ بھاری لگتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ریئلائز کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. بالکل سر. اچھا سر، کیونکہ نیچرل فیلڈ سے آتی ہے سوئی گیس، تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بہتر ایز کمپیئر ٹو ادر گیسز اینڈ کولس. تو اس کے بینیفٹس کو آپ ایلیبریٹ کر پائیں گے؟ کیا بینیفٹس ہیں سوئی گیس یوز کرنے کے ادر فیولز اور فاسلس کے علاوہ؟ کلین فیول ہے، ٹھیک ہے،
آپ کو کہیں سے اس کی ٹرانسپورٹیشن کر کے انڈیویجول کو نہیں لانا پڑ رہا، تھرو پائپ لائن آپ کو مل رہا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے گنے چنے ممالک ہیں جہاں پائپ لائن سے گھروں پہ گیس جاتی ہے. صحیح. تو پاکستان از بلیسڈ ان دس ریگارڈ کہ یہ پائپ لائن کے تھرو آپ کو گیس گھر پہ مل رہی ہے. کلین فیول میں نے جیسے عرض کی کہ ہے اٹ از مچ چیپر دین ادر فیولس. اس کے علاوہ ان فیولس کو آپ کو جو گھر پہ لانے کی کاسٹ ہے، اس کی اسٹوریج کی کاسٹ ہے، اس کے ایسوسیٹڈ رسک ہیں، وہ سارے جمع کریں تو اس کے بینیفٹس بے تحاشا ہیں. اچھا سر، پاکستان میں امپلائبلٹی کے ہمیشہ سے ہی مسائل رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کی جب ہوگی بھرپور جوانی اس دور سے لے کے اب تک یہ ایشوز آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی اپنی گروئنگ ایج سے ٹین ایج سے سنتے ہیں، یہ امپلائمنٹ ایشوز ہیں. تو انرجی سیکٹر میں اسپیسیفکلی اگر ایس ایس جی سی کی بات کریں تو امپلائبلٹی اسکیل کیا ہے اور کیا میجرز لے رہی ہے کمپنی امپلائبلٹی اپارچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے؟ آپ نے بات کی ہمارے دور کی، تو جب ہم یونیورسٹی میں آئے تھے تو ہمارے سینئر بتاتے تھے کہ فائنل ایئر میں ہمارے پاس تو 3-4 جاب آفرز آتی ہیں. جب ہم فائنل ایئر میں آئے تو ہمارے پاس ایک بھی جاب آفر نہیں تھی. تو اٹ واز ہارڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو اے گڈ فیلڈ اور وہاں سے اپنے کریئر کو اسٹارٹ کریں. وی ور لکی کہ ہمیں اٹھتے ہی مل گئی، ادروائز اس زمانے میں بھی 2-3 سال کا ویٹ پیریڈ لگتا تھا جب تک آپ اپنی ڈیزائربل پوزیشن پہ سیٹل ہو جائیں. اب آتے ہیں آج کے حساب سے تو ایس ایس جی سی ہمیشہ سے اکیڈمیا کے ساتھ مل کے چلتی ہے. ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو اکیڈمیا کے ساتھ کولابریشن میں کام کر رہا ہوتا ہے. پروجیکٹس پہ اوپر بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جو ہماری پرابلمس ہیں وہ اکیڈمیا کو دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے ان پرابلمس کے اوپر اس کا ریزالو کرانے کے لیے کرتے ہیں، موسٹلی وتھ انجینئرنگ. اور یا پھر ہمارے جو ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم کیٹر فار کرتے ہیں. پھر ہر سال ہمارا ایک ایمرجنگ لیڈرشپ پروگرام ہوتا ہے جس کے تحت 100 سے لے کے 200 تک فریش گریجویٹس انڈر 27 ایئرس آف ایج ہم تھرو اے کمپٹیٹیو پروسیس جس میں ان کا این ٹی ایس کے تھرو ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، ان کو ہائر کرتے ہیں 2 سال کے لیے ایز اے ٹریننگ. اور جب 2 سال کا ان کا ٹریننگ پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں ان اور پرماننٹ کیڈر. تو یہ ہمارا امپلائمنٹ کا اور گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ لیٹرل انٹری کے اوپر بھی ہوتی ہے بٹ وہ نیڈ بیس ہوتی ہے. سر، آر دیر اینی انٹرنشپ اپارچونیٹیز ایٹ ایس ایس جی سی؟ جی بالکل، ایئر راؤنڈ ہمارے پاس انٹرنشپ اویلیبلٹی ہوتی ہے. کالج کو ریکمینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو اور وہ ٹائم فریم بتانا پڑتا ہے. نارملی جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں کالج کی تو وی الاؤ یو کہ آپ آئیں انٹرنشپ ہمارے پاس کریں. 2 مہینہ 6 ہفتہ میکسیمم 2 منتھس کی ہوتی ہے، فرام 1 منتھ to 2 منتھ کی. تو دیز اپرچونیٹیز آر اویلیبل ان آل اوور آفیسز. اچھا سر، لاسٹلی وی ووڈ لائک ٹو نو کہ ایس ایس جی سی امپلائیز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ بینیفٹس یہ ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے. جیسے فار یو اینڈ یور اسپاؤس آپ کو میڈیکل فار لائف مل رہا ہوتا ہے. ہماری جاب لمسم ہمیں پیسے زیادہ ملتے ہیں بٹ ایف وی وانٹ ٹو آپٹ فار دا پینشن تو وہ کچھ ہمیں اپنا فائنل سیٹلمنٹ کا پورشن وہاں پہ سرنڈر کر کے اس کو پینشنیبل جاب بھی بنایا جا سکتا ہے. بٹ وی پریفر کہ جو ہے اس کو کر لیں. تو میڈیکل کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے. واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو سینڈ ٹو آور آڈینس؟ کیونکہ موسٹلی آڈینس جو اسٹوڈنٹ ہے، وی ہیو آڈینس فرام ڈیننگ بزنس اسکول، ڈیننگ لا اسکول، ڈیننگ اسکول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیننگ اسکول فار میڈیا سائنسز، اینڈ اسٹوڈنٹس اکراس کنٹری آر واچنگ اس. سو واٹ وڈ بی دیئر اینڈنگ نوٹ جو آپ ایک پیغام دینا چاہیں؟ آئی ووڈ سے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ابریز رکھیں، کیونکہ اب وہ روایتی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو وہ ساری زندگی کام آئے گا. اب ایوری 5 منٹس ٹیکنالوجی از ایمرجنگ ان ٹو سم تھنگ نیو. تو اپنے آپ کو اس کے حساب سے بالکل سیٹ رکھیں. اور ارلی جب آپ یونیورسٹی میں ڈگری میں آتے ہیں تو تھرو انٹرنشپس، تھرو انٹرنیٹ آپ مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں، پریکٹیکل ایکسپیرینس لیں، اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کریں. تو ڈگری کے ساتھ ساتھ جتنی اسکلس آپ کو آئیں گی اتنا ہی آپ آگے اپنے کریئر میں کامیاب ہوں گے.
Thank you so much, sir. Thank you for joining us. It was wonderful having you, and it was really nice speaking to you. It was an absolute honor hosting you at the very first episode of Tencast. Thank you so much, and it was an honor to be here and answer all your very thought-after questions. I really enjoyed the way you have researched on the topic. Thank you, sir. Thank you. Absolute honor. So that's all from the very first episode of Tencast. Thank you so much, ladies and gentlemen. Stay tuned. We'll be back with another episode with another intellectual person. Thank you.